तेरी सितम करे अभी हालत किस नंबर 27। वो इस पर निगाहें हटाकर खामोश सी लाताल्लुक बनकर गुजर गई। हसनाल ने उसकी निगाहों में दिल चीर शिकवे देखे थे। वो होश में आया था जो दूसरी सीढ़ी से ऊपर चली गई थी। वो जो खुद में गुम था पलटकर सीढ़ियों पर देखा जो अब कहीं नहीं थी। वो इसके पीछे दबका था। वो आहिस्तगी से चलती जा रही थी। मनाल हसान इसको बाजुओं से पकड़ा था। हर काम भूल गया था। बस याद रहा तो सिर्फ वो। मनाल रुकी, सिर्फ रुकी थी, मगर पलटी नहीं थी। उसका दिल खौफ के मारे धड़क रहा था। कहाँ छुपी हुई थी आप? मनाल ने उसने रूबदार लहजे में पूछा। वगर न दिल तो क्या कि इसे गले लगा ले। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की? अपने हिस्से में तकलीफ आई तो डर के मारे रात के अंधेरे में निकल पड़ी। वो इसका रुख मोड़ता अपनी तरफ करता बोला था। बख्ती अम्मा को सच समझ न गई कि ऊंचा लंबा मर्द तवाना और खूबसूरत सा लड़का ही मनाल का शौहर था। ऊपर से इसके इस्तेकाक भरे लहजे को वो मुतासिर को नजरों से देख रही थी। मनाल बच्ची, वो तुम्हारी पर्ची तो मैं नीचे ही भूल आई। तुम इधर रुको, मैं लेकर आती हूँ। वो ये कहती बहाने से निकल गई थी ताकि इनके दरमियान इख्तलाफ मिट सके। वो जिस बात से डर रही थी वही हुआ था। वो वक्त को वहीं छोड़ के गई थी। गोया वक्त तो वहीं खड़ा था। मैं तकलीफ से पल पल मर रही हूँ और तुम्हें अपने जख्म देने की पड़ी हुई है हसनाल हाकिम बख्त। वो डोलते वजूद को संभालते हुए बमुश्किल बोली। अल्लाह ना करे। इसकी बात सुनकर इसका दिल ना अनजानी कैफियत में धड़का। वो आगे बढ़ा और उसे अपने आप में भींच दिया था। वो शिद्दत से उसे खुद में भींचे इसके साथ माँ के दर्द को खुद में जज्ब कर रहा था। लोगों की तो उसे परवाह बिल्कुल भी नहीं रही थी क्योंकि जो तकलीफ इस दोनों ने सही थी वो उन्होंने नहीं देखी थी। तो छोड़ो। वो तड़प कर पीछे हुई थी जबकि हसनाल तो फिलहाल इसकी तबीयत कुछ कहने सुनने के मूड में नहीं लग रहा था। उसे नरमी से उठाता वहां से बड़ी कंफर्टेबल सीट पर बिठाया और उसके नजदीक बैठा। उसके पाँव का मुआयना किया जो सूजे हुए थे मगर ऐसा लग रहा था जैसे इसके पाँव से खून आने वाला हो। उसने झुककर पाँव अपनी टांग पे रखी और रुमाल उठाकर साफ करने लगा। इसके पाँव पे लगी गर्द साफ की थी और अपनी मर्दाना फैंसी चप्पल से पहनाई थी। वो इस शख्स को छटकना चाहती थी मगर छटक ना सकी थी। वो एकदम से इस नरम शख्स की गुर्बत में सब कुछ भूलती जा रही थी। इसका लम्स उसे अपने जख्म की दवा लगा था। गोया फासलों से तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये इस शख्स की अच्छी यादों का ही असर था कि इसका दिल इतने महीनों के बाद मामूली से हटकर धड़का था। हसनाल ने इसका सर हाथों में लेकर अपने कंधे के साथ टका लिया था। मलाल इस शख्स को अपनी परवाह करती देख रही थी जिसने इसे जिंदा दरगो कर दिया था। अब कंफर्टेबल रहेंगी आप। वो इसके अंदर के खालीपन से अनजान बोला था। बख्ती अम्मा। वो ये कहते उनके पास से उठती बख्ती अम्मा को देखती इनकी तरफ गई थी। अम्मा, छोड़े अल्ट्रासाउंड को। हाँ, हम घर चलते हैं। मानो इंतजार कर रही होगी। उसने घबराकर कहा था और खुद ही सीढ़ियों से उतरी थी। वो सांस भरता उसे जाता देख रहा था। वो चली गई थी जबकि गुमसुम सा खड़ा उसे देख रहा था। जो यहाँ से निकल गई थी। वो नंगे पांव सीढ़ियों से हॉस्पिटल की सीढ़ियों से उतरा और तेजी से नीचे आया था। जो गैलरी से होती बाहर निकल रही थी। हसनान खुदगर्ज बनकर ही सही मगर उसे रोकना चाहता था। मनाल। उसने 2-3 दफा पुकारा। बख्ती अम्मा भी उसे रोकने के चक्करों में थी लेकिन वो बेहिस बनती जा रही थी। मनाल मेरे साथ घर चलो। वो लंबे लंबे डग भरता उस तक पहुंचा और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। क्या है? अब तुम्हारी जिंदगी से निकल तो गई हूँ। अब तो बख्श दो। उसने नरमी से सते से चेहरे से उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था निकलने को। हसनाज ने सबसे कहा और बाजुओं पर गिरफ्त और ज्यादा मजबूत हो गई। नहीं, तुमने नहीं कहा। लेकिन मैं तुम लोगों के दरमियान बहुत मिसफिट थी इसलिए चली आई। बस अब बहुत हो गया। मेरे साथ घर चलो। अपने बच्चे के लिए तुम्हारी सारी खताएं माफ कर दूंगा। तुम्हारा माजी कैसा था सब फरामोश कर दूंगा। उसने नरमी से कहा। नहीं जाना चाहती मैं तुम्हारे साथ बख्त बिदा में। मैं तुम्हें बहुत पीछे छोड़ आई हूँ हसनाल बख्त। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसका अपने बच्चे के लिए फिक्र सुनकर वो तो जैसे मर ही गई थी। यानी मतलब साफ था। हाकिम बख्त उसकी जिंदगी में अब भी कोई जगह नहीं थी। वो अपने बच्चे के लिए उसे लेकर जा रहा था इसलिए उसे बात करते वक्त लहजे में तलखी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। मैं भी तुम्हारे लिए मरा नहीं जा रहा। बोझ तो खुश था तुम्हारे बगैर। जो काम तुम करके आई हो ना तुम्हारी भी जिंदगी में सिफर भर भी अहमियत नहीं। शुक्र करो इस बच्चे की मुंह खातिर मुंह लगा रहा हूँ तुम्हें। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अना का परचम बुलंद कर लिए थे।
حالانکہ اس وجہ سے نقصان بھی برابر کا سہ چکے تھے۔ بختی اماں خاموش سے ان کی بحث سنتی رہی، پھر چلتی ہوئی مجید چاچا کی طرف چلی گئی۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرا بچہ ہے۔ میں اسے تمہیں کبھی نہیں دوں گی، میں اسے خود پالوں گی۔ اس کی آنکھوں سے پانی روا ہو گیا تھا۔ وہ شخص کے الفاظ سے آج آخری سہارا بھی ختم ہو گیا تھا۔ آج تو جیسے وہ زندہ درگور ہو گئی تھی۔ ایک کام کرو، اس بچے تک میرے ساتھ کانٹریکٹ کر لو، جتنے پیسے چاہیے دے دینا، بس مجھے میرا بچہ دے دینا، میں کوئی گورنر ہائر کر لوں گا۔ اس نے رکھ کر خنجر سینے میں اتارا تھا۔ میں نہیں دوں گی، وہ شدت سے چلائی اور پھر سے اسے ہاتھ چھڑا کر مڑی تھی۔ چلو میرے ساتھ، اسے پکڑتا ہوا ننگے پاؤں سے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ سارے لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بختی اماں، بختی اماں۔ منال کو سانس لینے میں وقت دقت ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بمشکل پکارا تھا۔ بختی اماں سے بات کرتے مجید چاچا غصے میں آتے آگے بڑھے کہ وہ لڑکا منال کو کیوں کھینچ کر لے کر جا رہا ہے۔ بختی اماں نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ وہ کسی کی امانت تھی اور جن کی تھی ان اپنوں کے پاس چلی گئی تھی۔ بختی اماں اسے تب تک دیکھتی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ آخر وہ پلک جھپکتے بھی ان سے دور ہوئی اور ان کے جانے کے بعد ان کی روح میں اداسی سرایت کر گئی۔ مجھے جانے دو، یہ ڈور کھولو، اس نے بختی اماں کے پاس جانا ہے۔ وہ چلتی ہوئی گاڑیوں کے شیشے کو پیٹتی ہسیانی انداز میں چیخی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں سے تنگ آیا اور گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، شکر کرو کہ تم میرے عتاب سے بچ گئے ہو۔ یہ تمہاری کنڈیشن کا ہی لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اب تک تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دیتا بی بی۔ وہ اب کی بار اس کی طرف جھک کر سرد لہجے میں بولا اور ایک ہاتھ سے اس کا سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ منال نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ چھوڑو مجھے۔ حسنان نے پھر بیلٹ باندھنا چاہا مگر اس نے پھر جھٹک دیا۔ اب کی بار اس کی حرکتوں سے اسے غصہ آیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے تو وہ ملی تھی۔ وہ اپنے رب کا بہت شکر گزار تھا مگر اس کی حرکتوں سے نالا نظر آنے لگا تھا۔ اسٹاپ اٹ منال، اب تمہاری چوں کی بھی آواز آئی نا تو وہ دھاڑا اور اس کا بیلٹ باندھ کر پیچھے ہوا۔ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ منال اس کی سرد آواز اپنے کان کے قریب سن کر ڈر گئی تھی، پھر کچھ نہیں بولی تھی۔ ہاں البتہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے ڈیش بورڈ پر سر رکھے اپنی ناقدری کے لیے آنسو بہانے لگی تھی۔ چادر سر پر ایسے ہی لپٹی ہوئی تھی۔ حسنات بھی سنجیدگی سے لب بھیجتے گاڑی چلانے لگا تھا۔ وہ فی الحال کے لیے کٹھور بن گیا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ کٹھور لہجہ اس کے لیے کتنا غلط ثابت ہوگا۔ ارحم کی بار بار کال آ رہی تھی۔ اس کی کال اٹھائی اور 1 گھنٹہ ویٹ کا بول کر کال کاٹ دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی گھر میں روکی۔ پہلے خود اترا۔ منال اترو۔ دوسری سائڈ پہ آ کے اسے پکارا تھا مگر کوئی رسپانس نہیں ہوا۔ اس کو دیکھا جس نے سر پر فائل رکھی ہوئی تھی۔ فائل اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ حسنات کو تشویش ہوئی۔ وہ اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگا مگر پھر رکا کیونکہ اس کی سانسوں کی آواز نارمل تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ سو گئی ہے۔ حسنات نے جھک کر آہستگی سے اسے بازو میں اٹھایا اور اسے اندر کی طرف دیکھ کر بڑھ گیا۔ امی اشنال جو دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی حسنات کی اونچی آواز سن کر کچن سے باہر نکلی تھی۔ جی حسنال بھائی۔ اس کی نظر جیسے ہی حسنال پر پڑی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ آپی؟ اس کے تاثرات پہلے حیرانی اور پھر بے یقینی اور آخر میں خوشی میں بدلے تھے۔ کمفرٹ لا دو اوپر سے۔ حسنال نے اسے نیچے پورشن میں لاؤنج کے صوفے پر لٹا کے اس کے پاؤں سے اپنی چپل اتار کر اشنال کو پکارا جو کمفرٹ لینے چلی گئی تھی۔ اس نے اس کی بے ترتیب شرٹ گھٹنوں سے نیچے کی۔ اشنال نے کمفرٹ اسے تھمایا اور خود منال کو دیکھنے لگی۔ وہ کمفرٹ اس کے اوپر کراتا گیا تھا۔ حسنال بھائی آپ کو کہاں سے ملی؟ اشنال نے اشتیاق سے پوچھا۔ واپس آ کے سب کچھ بتاؤں گا لیٹو گرل، فی الحال کے لیے بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ پلیز امی اور تم میرے بھورے بالوں والی بلی کا بہت خیال کرنا۔ یہ جب اٹھے تو اسے فروٹ یا جوس وغیرہ دینا۔ اس کو اوپر خود چھوڑ کر آنا۔ میں خود اس کا دھیان رکھتا لیکن فی الحال کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ایک نظر منال پر ڈالے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خود دوسری چپل پہنتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ آقا جان تہمینہ بیگم صغیر صاحب منال کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ تہمینہ بیگم تو اس پر صدقے باری جا رہی تھی۔ منال بظاہر تو ان سے مل کر خوش تھی مگر وہیں گمسم سی ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ آقا جان تو اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ کیا آ کر خوش نہیں ہوئی ہم سب سے مل کر؟ آقا جان نے اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کا اداس چہرہ اس کی خاموشی دیکھی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں، وہ یہ کہتی ہلکی سے مسکرائی تھی۔
پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ آغا جان، میری امی کو معاف کر دیجیے گا، وہ آخری وقت میں بہت تکلیف میں تھیں۔ سمینہ بیگم جو کھانا کھا رہی تھیں دہل کر اس کی طرف دیکھا۔ چائے کا کپ ان کے ہاتھوں سے گر گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تہمینہ بیگم اٹھتی اس کے پاس آئی تھی۔ جیسی بھی تھیں تو ان کی ماں جائی۔ خالہ امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، بہت دور۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ تہمینہ بیگم نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ آغا جان اور صغیر صاحب بھی اس کو دیکھ رہے تھے۔ کب ہوا یہ سب؟ آغا جان نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ 2 مہینے پہلے، اس نے ضبط کی انتہا کو چھوتے جواب دیا تھا۔ تم پہ اتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی، تم ہمیں حق بتا رہی ہو؟ صغیر صاحب نے شدت غم سے کہا تھا۔ ارسلان بھی بے یقینیوں کی زد میں تھی۔ جب روشنال اندر آتا ٹھٹکا اور سننے لگا تھا۔ پتہ ہے، جب میں چھوٹی تھی نا، تو پوئم نہ ہونے پر یا ہوم ورک نہ کرنے پر ٹیچر مجھے باہر کھڑا کر دیتی تھی اور مارتی علیحدہ تھی۔ اس کی پنشمنٹ سخت تھی۔ اس طرح میری امی کی گناہ کی فہرست بہت لمبی تھی۔ میں انہیں منانے گئی تھی۔ اس کے لیے اللہ مجھے ساری زندگی بھی پنشمنٹ دیتے تو کم تھا، لیکن میں ان کی غلطیاں مٹانے گئی تھی، لیکن انہیں مٹا کر آ گئی ہوں۔ یہ دیکھیں میرے خالی ہاتھوں کو۔ وہ ہاتھوں کو پھیلاتے بچوں کی طرح کہنے لگی تھی۔ سارے اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ وہ یہ بھیگی آنکھوں سے کہتی چھوٹی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ روشنال آگے بڑھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے اس پر بے تحاشا رحم آیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی قصوروار تھی، مگر اتنی بڑی آزمائش کی مستحق نہیں تھی۔ خود کو مکمل ڈھانپے یہ منال سے بہت الگ رہی تھی، جو ضدی اور مغرور تھی۔ اس نے اشارے سے اشنال کو اشارہ کیا کہ وہ دلاسا دے۔ اس کا اشارہ سمجھتے اشنال آگے بڑھی اور اسے اٹھا کر اوپر لے آئی تھی۔ پیچھے بیٹھے وقت ملا کے 4 افراد یہ سوچ رہے تھے کہ اس کہانی میں بے قصور کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی قصور ضرور تھا۔ کسی کو غلط بنانے میں، کسی کو غلط سمجھنے میں سب کا برابر کا ہاتھ تھا۔ مگر کبھی کبھی سوچیں کہ یہ دو راہیں نئی راہیں کھول دیتی ہیں، جیسے ان پر کھلتے جا رہے تھے۔ بختی اماں مانو ان کے دوپٹے کا کونا پکڑے ان کے پاس طویلے تک آ گئی تھی۔ کیا ہے، نہ خود آرام کر رہی ہو نہ مجھے کرنے دے رہی ہو؟ جاؤ، مسجد میں سپارہ پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیں نا، انا کہاں ہے؟ وہ ان سے کوئی 9ویں 10ویں بار یہ پوچھ چکی تھی۔ تمہاری انا اپنے گھر چلی گئی ہے، اس نے پلٹ کر سختی سے جواب دیا، جو آس بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس پر ترس آیا۔ اسے کیا کہتی؟ وہ خود اداس تھی۔ وہ خود اتنی رحم دل تھی کہ کوئی اپنی گائے یا بکری کا فالتو چیز کو اس کے بچے کو بیچتی تو اسے کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ان کو گھر میں رکھے مال مویشی سے اتنی انسیت تھی۔ وہ تو پھر جیتی جاگتی اچھی سی لڑکی تھی۔ بختی اماں، ان کا گھر کہاں ہے؟ ہم چلتے ہیں نا؟ اس نے امید سے کہا۔ تمہارے لیے اتنی چیزیں لائی ہوں، وہ جا کے کھاؤ، میرے صندوق میں پڑی ہوئی ہیں، جاؤ جا کے لے لو۔ وہ جو اسے چھپا کے رکھتی تھی، وہ تو دکان کی چیزوں کی دشمن تھی، اس لیے اسے دور رکھتی تھی کہ اسے تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیں گی تاکہ وہ بار بار تنگ نہ کرے۔ اسے اداسی کی حدوں کو چھوتے نرمی سے بتایا تھا۔ نہ، مجھے چیزیں نہیں، انا کا بتائیں، وہ کہاں ہے؟ وہ تقریباً یہ کہتے رونے والی ہو گئی تھی۔ مجھے چیزیں نہیں چاہیے، مجھے انا چاہیے۔ موٹے موٹے آنسو پلکوں پہ بہنے لگے تھے۔ تمہاری انا شہر رہ گئی ہے، وہ اتوار تک آ جائے گی۔ وہ بیمار تھی اس لیے دوائی لینی ہے، کہہ رہی تھی آ جاؤں گی۔ سچی نا؟ وہ یہ سنتے ہی خوش ہو گئی تھی۔ ہاں سچی، وہ کہہ رہی تھی مانو مسجد جائے گی تو میں اتوار سے پہلے آ جاؤں گی۔ انہیں اس پہ حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی۔ جو چیزیں کہیں سے بھی نکال لیتی تھی آج ان کے بتانے پر بھی نہیں گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہلایا۔ وہ چلی گئی تو وہ سانس لیتی موڑی، برآمدے سے باہر پڑے پلنگ پر نظر پڑی جو خلاف معمول خالی تھا۔ 7 مہینوں بعد یہ ویرانگی ان کی روح میں شگاف ڈال گئی تھی۔ وہ بے شک کھلاتی نہیں تھی، لیکن کسی نہ کسی کام کے ساتھ خود کو جوڑ کے رکھتی تھی۔ آج صحن خالی تھا۔ بختی اماں کام ساتھ کرتی رہتی، لیکن گاہے بگاہے نظر اس پر ڈالے رکھتی تھی، جو چوزے اور مرغی کو روٹی کے نوالے چھوٹے چھوٹے کر کے ڈالتی رہتی تھی۔ آج بھی چوزے اور مرغی وہیں بیٹھے ہوئے خالی پلنگ کو اداس نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کہیں سے آ جائے گی۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ وہ جب نئی آئے تو چوزوں کو بڑا کیا، اور پھر مرغی نے دوسری دفعہ چوزے نکالے جن کو دانہ پانی بھی ڈال دی۔ شام کو روزانہ وہ اس پلنگ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کے مانو کی انا کو دیکھ رہے ہوتے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز انہیں ڈالیں گی۔
وہ کچن میں جاتی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے کچن کی دہلیز تک پہنچ جاتے تھے۔ آج بھی وہ اداس سے ماں کی دونوں اطراف میں بیٹھے پلنگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں کسی کمرے سے وہ باہر آئے گی۔ بختی اماں نے دیکھا وہ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مخصوص آواز نکال کر انہیں بلایا کہ ان کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ انہوں نے پھر آواز نکالی۔ شوزو نے دیکھا تو منہ پھلا کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں بھی مالوں کی طرح دانے کھنڈانے والی چاہیے تھی۔ بختی اماں نفی میں سر ہلاتی دوپٹہ ٹھیک کرتی جانوروں کو چارہ ڈالنے لگی تھی۔ ڈھلتی ہوئی شام رات کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے سوچا تھا تم سے معافی نہیں مانگوں گی یشو، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کا خمیازہ میں شاید مرد دم تک بھگتوں گی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی بہن کو دیکھ کر ایسے کہہ رہی تھی کیونکہ میں شاید پہلے بھی تم سے معافی مانگ کر گھٹیا حرکت کر چکی ہوں۔ میں اب تم سے معافی مانگ بھی لوں نا تو تم تو اتنی رحم دل ہو کہ مجھے دوسری دفعہ بھی معاف کر دو گی، لیکن اب تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر پاؤ گی۔ یہ میں جانتی ہوں۔ تمہارے دل میں انسیکیورٹی رہے گی کہ کہیں نہ کہیں میں تمہارے ساتھ غلط کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی یہ سچ ہی ہے، جس انسان کا بھروسہ ٹوٹا ہوا ہو وہ پھر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بھروسہ نہیں، مجھے معافی ہی دے دو۔ شاید تمہارے سامنے کیا گیا ازالہ مجھے مرنے کے بعد سکون دے دے۔ وہ اشنار کو صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی۔ ابھی پلیز ایسے نہیں کہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اشنار نے اس کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، لیکن پھر بھی میں امی کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ آخری وقت میں بہت بے بس تھی، بہت پریشان تھی۔ میں آخری وقت میں ان کی آنکھوں میں تم لوگوں کے لیے معافی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بھی بے بس تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس ایسی چھڑی ہو جو گھماؤں تو تم لوگوں کو امی کے پاس لے جاؤں کہ وہ تم سے آخری وقت میں معافی مانگ کر پرسکون ہو جائے، لیکن یہ ازالہ رب نے ان کی قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے لیے بھی تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ رب آخری وقت میں میرے حصے میں پچھتاوے نہ لکھ دے۔ میں بے بسی کی موت سے بچنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جب فرشتہ مجھے میرا اعمال نامہ دکھائے تو میں بے بس ہو جاؤں۔ میرا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، لیکن میں اس دنیا سے مطمئن ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی سی معافی مانگ رہی تھی۔ آپی، میں نے چھوٹی امی کو معاف کیا۔ قسم سے مجھے چھوٹی امی کی موت کا بہت دکھ ہے۔ بے شک انہوں نے مجھے جنم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے پالا ضرور تھا۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ خوش رہیں۔ پلیز پریشان نہ ہو۔ دیکھیے آپ کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ وہ اس کے قریب آئے اور اس کے آنسو صاف کر کے اس کے چہرے پہ پیار دیا تھا۔ آپ آرام کریں، میں صبح آپ سے ملنے آؤں گی۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہتے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ ایشو، بات سنو، تمہارے پاس کوئی ڈھیلا سا سوٹ نہیں ہے؟ میرے سارے کپڑے تنگ ہیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتی ہوئی بولی جو جانے لگی تھی۔ میرے پاس آپ کے سائز کا سوٹ نہیں ہے آپی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب آپ موٹی ہو گئی ہیں۔ وہ شرارتی ہوئی تھی، لیکن آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ صبر کریں، میں ابھی مسئلہ آپ کا حل کر دیتی ہوں۔ آپ تو ایسے پریشان ہیں جیسے یہ مسئلہ کشمیر ہی ہو گیا ہو۔ وہ الماری کی طرف آئی، تنقیدی جائزہ دے کر حسنال کا ایک بلیک کلر کا سوٹ نکالا تھا کہ پہن لیں، آپ ایزی بھی ہو جائیں گی اور آسانی سے سو جائیں گی۔ اور یہ شال اتار دیں، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی؟ ادھر کوئی مرد تو نہیں ہے نا؟ آپ جب سے آئی ہیں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے پاس کرتا رکھتے ہوئے بولی اور اس کی شال ہٹانے لگی۔ شکریہ ایشو، میں کر لوں گی۔ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے ہو گئی تھی کہ وہ اس کے بال نہ دیکھ لیں۔ اس کے زخم تو ٹھیک ہو گئے، لیکن بیچ میں بال نہیں بڑھے تھے۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹی پھوٹی ذات کسی کو دکھائے۔ اچھا، آپ کر لیں، لیکن میرے بھانجے یا بھانجی کا بہت خیال رکھیے گا۔ آخری بار اس کے گلے لگتی، اسے پیار کرتی، نصیحتیں کرتی نکل گئی تھی۔ آخرکار دونوں بہنوں کے دل سے رنجشیں ختم ہو گئی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ اوپر اس کا کرتا پہنا اور پھر مشکل سے اٹھ کر وضو کرتی نماز پڑھی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر نیند نہیں آئی۔ وہ پھر سے اٹھی، اس کی چپل پہنی، کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے ہلکے سے جھونکے نے اس کی روح تک شادابی بکھیر دی تھی۔ وہ سر ٹکائے وہیں کھڑی ہو گئی تھی، سر دیوار کے ساتھ لگاتی یہ سوچنے لگی کہ کیا سچ میں حسان اسے چھوڑ دے گا؟ کہاں جا رہی ہو اب؟ روشنال جو ہاتھ باندھے اسی ہی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا، اسے باہر نکلتا دیکھ کر فوراً مخاطب ہوا۔ میں آ رہی ہوں۔ اس کی گمبھیر آواز سنتے اسے کوئی بہانہ نہیں سوچا تو بلا دکان بون اٹھی تھی۔ کمرے میں جلدی، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔
جب سے میں آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں تمہیں اپنی آپی کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ روشنان مسنی خفکی سے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ ویسے جہاں کہاں رہی ہو؟ وہ جو کھسکنے کے چکر میں تھے اسے اپنی طرف آتا دیکھا تھا۔ وہ آپی کے لیے دودھ بوائل کیا تھا، وہی بس دینے جا رہی ہوں۔ اس نے بہانہ گھڑا تھا، حالانکہ وہ اسے کافی دیر پہلے پلا چکی تھی۔ اچھا، وہ جو پہلے گلاس میں وائٹ کلر کا دے کر آئی تھی اسے پاکستانی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ وہ میں اسے بولنے ہی نہیں ہوا، وہ بری طرح خجل ہوئی تھی۔ روشنا نے اسے ہکلاتا دیکھ کر نرمی سے بازو میں اٹھا لیا۔ اشنار مزید گھبرا گئی تھی۔ وہ سائے اٹھائے کمرے میں آیا اور بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کب سے انتظار کر رہا تھا کہ اب آتی ہیں محترمہ، مگر نہیں، جب تک یہ ڈانٹ نہ سن لے ان کو آرام نہیں آتا۔ وہ خود لیٹا اور کھینچ کر بازو کے گھیرے میں اس کو کر لیا تھا۔ سونے دے مجھے، وہ اس سے خود میں بھیجتا کہہ رہا تھا۔ اٹھے، اب مجھے اٹھا کے لے آئے ہیں، اب میرے ساتھ پرچیاں کھیلیں۔ وہ یہ کہتی اس کا دماغ اپنی جگہ سے ہلا چکی تھی۔ دماغ جگہ پہ ہے تمہارا؟ وہ آنکھیں کھولتا کڑے تیوروں سے دیکھ کر کہنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ پرچیاں کھیلیں۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتی اونچی ہوئی تھی۔ اس سے تو اچھا میں تمہیں فیڈرس لا دوں۔ وہ اس کے سر کے بالوں کو سہلاتا نرمی سے بولا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں، لہذا مجھے مت بہلائیں، اٹھے کھیلیں میرے ساتھ۔ پھر سے اس کے بال کھینچے گئے تھے۔ ایک بات مانو گی میری؟ اس سال میرے ساتھ 2 بچوں کی پریکٹس کرو۔ انشاءاللہ اگلے 2-3 سالوں میں اکٹھے پرچیاں کھیلیں گے۔ ہم 4 ہو جائیں گے اور پرچیاں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے سپاہی اور چور بھی آ جائیں گے۔ وہ اپنی طرف سے سمجھداری سے کہتا آنکھ ونگ کر گیا تھا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ! وہ اس سے مکہ مارتی دور ہوئی تھی، اور وہ جو سکون سے لیٹی ہوئی تھی بات سمجھ آنے پر اس کے کانوں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ اتنا روشنا نے لیمپ آف کی اور اس کے اوپر حاوی ہوا تھا۔ رات کے سامان اور ٹھنڈی ہوا سے ماحول بہت پرسکون تھا، مگر گہری خاموشی اور سکوت سا ماحول میں تاثر دے رہا تھا۔ حسن آرا کو میڈیا کے ذریعے سے پولیس کے حوالے کر چکا تھا، مگر ہسپتال سے وقار غائب تھا۔ اس نے جوسز اور فروٹس گاڑی سے نکالا اور جلدی سے باہر نکلا تھا۔ بھوری بالوں والی بلی کا تصور اس کے خیالوں میں آیا تو چہرے پر بڑے دنوں بعد وہ مسکراہٹ آئی جو اس سے برسوں سے روٹھی تھی۔ صبح اس کی ضد پہ اس کا دل تو دکھایا تھا، لیکن اس کے بھوروں والی بلی اس کے پاس تھی، اب اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ویسے تو وہ صبح سے پریشان تھا، سارا دن کام کی تھکن سے ایک تو برا حال تھا۔ وہ سب سے پہلے کچن میں آیا، لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتا، کوہنیوں کو فولڈ کرتا، شاپر سے فروٹ اور کریم نکالی، اور پھر اسپون سٹینڈ سے چھری اور ایک باؤل لے کر کرسی پر بیٹھ کر باؤل فروٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے رکھے، انار کے دانوں کو نکال کے باؤل میں ڈالا، آخر میں کریم مکس کر کے ان سب کو اچھے سے مکس کیا۔ باؤل اور گلاس اٹھاتا، لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر پیچھے لٹکاتا، لائٹ آف کرتا، کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ارادہ اسے سوتے ہوئے بھی اٹھا کر کھلانے کا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے کھڑکی کے ساتھ سر رکھے پایا۔ وہ مکمل خود کو ڈھانپے ہوئے باہر کی طرف متوجہ تھی، دروازے کی آواز کے ساتھ بھی پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا۔ حسنان لیپ ٹاپ بیگ اتارتا، باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتا، آہستگی سے چلتا، اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے بہت ہی پیار سے پوچھا تھا، حالانکہ دل کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے سینے سے لگا کر ساری بےتابیوں کا حال اس کے سامنے کھول کے رکھ دے، مگر وہ خود غرض نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ مڑی اور خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہ ہی کہنا چاہتی تھی، نہ کچھ سننا چاہتی تھی، نہ جینا چاہتی تھی۔ اچھا ادھر آئے میرے ساتھ۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑتا نرمی سے بیڈ پر لے آیا اور بیڈ پر بٹھا کے باؤل اٹھایا تھا۔ کھائیں گے؟ اس نے چمچ بھر کے اس کے منہ کے آگے کی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے اور میں نے کھا لیا تھا۔ وہ خفگی سے منہ پھیر گئی تھی۔ اچھا زیادہ نہیں تو تھوڑا سا کھا لے۔ اس نے پھر چمچ آگے کیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے بھوک نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہوئی اس طرح بھی کیفیت میں منہ موڑ چکی تھی۔ منال میں کیا بکواس کر رہا ہوں، کھاؤ گے؟ اتنی بے احتیاطی تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے غصے سے پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ میرے صحت کے لیے یا تمہارے بچے کی صحت کے لیے؟ ایک نظر اس پر ڈالتی اس نے چمچ اس کے آگے کی۔ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھتی یہ کہتی منہ پھیر چکی تھی۔ ہاں تو اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہا ہوں نا، زیادہ نخرت مت دکھاؤ مجھے، جب پتا ہے تو پھر یہ سب کرنے کا فائدہ؟ اب بولنا مت، چپ کر کے کھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے چمچ اس کے سامنے کی تھی۔ نہیں کھانا مجھے۔ اس کی بات سن کر اس کا وجود پھر سے مردہ ہوا تھا۔ وہ چمچ کو ہاتھ مار کر گرا چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آتی؟ ایک دفعہ کا بات کو میری اپنے بچے کی وجہ سے تمہیں منہ لگا رہا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر چڑھ کے بولنے لگ جاؤ۔
تمہاری ماں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ معافی کے قابل ہرگز نہیں ہے، لیکن اس بچے کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ اپنے بچے کی پیدائش کے اگلے دن ہی ڈیورس پیپر تیار کروا لوں گا۔ میرے صبر کی بھی حد یہی تک ہے۔ وہ نہ انجانی کیفیت میں کہتا اس کے ذات پر کوڑے برسا گیا تھا۔ سچ میں مجھے چھوڑ دو گے؟ ڈوبتے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ چہرے کی حالت خطرناک حد تک پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ جس رات سے ڈر سے راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، آج وہ ڈر حقیقت بن کر سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ منال منال اس کی طبیعت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ تھوڑا سا آگے ہوتے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ تم اتنے بے حس ہو جاؤ گے؟ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد مجھے چھوڑ دو گے؟ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ تم یہ باتیں کر کے میری سانسیں چھین رہے ہو، میرا دل چھلنی چھلنی کر رہے ہو۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو حسنان؟ وہ اس کے کالر کو پکڑتی بچوں کے انداز میں کہتی ہچکیوں سے روتی اسے پتھر کا کر گئی تھی۔ پتہ ہے، جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ تخلیق کے مراحل سے گزرتی ہے۔ وہ اپنے اندر ایک نئی جان کو پال رہی ہوتی ہے۔ ایک انسان کے اندر دوسرے انسان کا جنم لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں ان 8 مہینوں میں ایک رات بھی سکون سے نہیں سو پائی، کیونکہ میرے اندر کے ڈر نے مجھے سونے نہیں دیا کہ تم مجھ سے میری اولاد چھین لو گے۔ تمہیں یہ بچہ میری رگ رگ سے خون چوس رہا ہے اور میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں۔ میں سوچتی ہوں اس کو پیدا کرنے کے بعد تم اسے مجھ سے چھین لو گے تو میں سکون سے کیسے رہوں گی؟ میں کیسے جیوں گی؟ میرا یہ ڈر مجھے سونے نہیں دیتا کہ میں اپنی اولاد کے بغیر کیسے رہوں گی۔ تم تو آسانی سے کہہ دیتے ہو مجھے یہ بچہ دے دینا، پھر جہاں مرضی رہ لینا، مگر ایک ماں اپنے بچے کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کی ممتا کو سکون نہیں آتا۔ کبھی سوچا ہے تم نے؟ میں اپنے آپ سے اتنی خوفزدہ رہنے لگی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا۔ اس حالت میں تو شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ بیوی کو شوہر کی توجہ اور نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن راتوں میں مجھے تمہاری ضرورت تھی، ان راتوں میں وحشتوں میں رہی ہوں۔ 8 مہینے سے یہ میری رگ رگ سے جڑا ہے۔ تم ایک دم سے اسے چھین دو گی تو کیا میں جی پاؤں گی؟ ایک عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اس نے سر پر کفن باندھ رکھا ہوتا ہے۔ فرض کرو حسنال بار تمہارے بچے کو جنم دیتے میں سرہانے کھڑی بے رحم موت جیت جائے اور زندگی ہار جائے تو؟ یہ اتنی بے رحمی سے کہہ رہی تھی جیسے اسے زندگی جینے سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اللہ اللہ نہ کرے۔ اس کی بات سن کر اس کا لہجہ ڈگمگایا تھا۔ وہ جو اپنے لفظوں کے نکیلے خنجر سے اسے زخمی کر رہا تھا، اب وہ خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اور اسے لگا تھا کہ وہ خنجر منال نے بہت بے رحمی سے چلایا تھا۔ وہ بال سائڈ پر رکھ کر کھینچ کر اسے خود سے لگا چکا تھا۔ وہ کچھ کہنے کی قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ خود اس سے علیحدگی کے لیے بدتمیزی کر رہی تھی، اس لیے وہ اس سے ہرٹ کر گیا تھا۔ اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اسے خود سے علیحدہ کرتا اس کے پاؤں سے جھک کر شوز اتارے تھے۔ اس کے پاؤں کافی سوج گئے تھے۔ حسنان نے اسے صحیح سے بازو میں پکڑ کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ بٹھایا اور پیچھے سے بال اٹھا کر پھر سے چمچ سے بھر کر اس کے سامنے کیا اور اب کی بار دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ کھول کے کھلایا۔ پھر اسے کتنی دیر کھلاتا رہا، حسنان کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اس نے اپنے اندر کا غبار نکال لیا ہے۔ بس اس نے مزید کھانے سے انکار کیا تو اس نے گلاس میں جوس نکال کر اس کے منہ سے لگایا، جو وہ آہستگی سے پینے لگی تھی۔ اس نے پی کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھنا چاہا تو حسنال نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر خود رکھا۔ اب لیٹ جائے، یہ نہ ہو پھر مجھے ہی سلانا پڑے، اور میرا سلانا شاید آپ کو پسند نہ آئے۔ وہ اس کے گالوں پہ اپنے انگوٹھے کو سہلاتا نرمی سے بولا تھا۔ منال یہ سنتی جلدی سے لیٹی کہ کہیں اسے سلانے ہی نہ لگ پڑے۔ حسنال نے اس کے اوپر کمفرٹ درست کیا اور اپنے کپڑے نکال کر اٹھاتا فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ بعد واپس آئے تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتا اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی ٹھنڈی پیشانی پر لمس رکھا اور کتنی ہی دیر تک اس کو ایسے محسوس کرتا رہا۔ میں بھی راتوں کو سو نہیں پایا کہ میرے بچے کی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ہلکا سا منہ اٹھا کے اپنی بے چینیاں اسے سنائی اور پھر سے اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ وہ اس کے لفظوں کی وجہ سے دل میں بہت پریشان تھا، مگر یہ الجھن اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے ٹوٹتا ہوا آنسو اس کے ماتھے پہ گرا تو منال نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ حسنال نے حیرت سے دیکھا مگر وہ سوئی ہوئی تھی۔ ایک اداسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ وہ کمفرٹ اٹھاتا اس کے پاس لیٹا اور اس کی شال کی گرہ کھولی، اتار کر سائڈ پر رکھی، مگر جیسے ہی نظر اس کے بالوں پر پڑی تو بے یقینی کی کیفیت میں دیکھنے لگا۔ جن بھورے بالوں سے اسے عشق تھا کئی کی جگہ سے کٹے ہوئے تھے۔ آج وہ بھورے بال اسے رلا گئے تھے۔ وہ لڑکی کتنی صابر تھی، اسے پتہ نہیں تھا اس کی یہ حالت کس نے کی تھی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ خوش تھی،
مگر اس نے تصویر کا ایک رخ دیکھا تھا اور دوسرا رخ ابھی دیکھا نہیں تھا، جو کہ بہت اذیت ناک تھا۔ اس کے بالوں پہ لب رکھے خود کو صبر کی حدوں میں کھڑے پایا تھا، مگر پھر بھی ایک باغی آنسو آنکھوں سے نکلتا اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ منال کی آنکھ سر کے بھاری پن سے کھلی تو اس کے سر کو اپنے سر کے ساتھ جڑے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی پسلیاں پھیلی تھی، یعنی اس کی ماں کا راز جانچ جائے گا۔ کس نے کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتانا منال۔ اس کی آنکھ کھلی دیکھی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے بہت اذیت سے پوچھا تھا۔